बॉस, आज शाम उमामा मैडम का निकाह है। अपने आदमी की आवाज पर बॉक्सिंग करते इर्तिजा मलिक का हाथ रुका। माथे से पसीना झटकते उसने सामने लगी उमामा की तस्वीर को सुर्ख आंखों से घूरा। वो उसके बचपन की मांग थी, मगर इर्तिजा के यतीम होते अपने ही सगे चचा ने उसे जायदाद हथिया कर सड़कों पर रुलने पर मजबूर कर दिया। वो उनकी जिंदगियों से चुपचाप निकल गया, मगर जब 10 साल बाद लौटा तो उसका नाम मुल्क के टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में आता था। वो चाहता तो बदला ले लेता, पर उसे सिर्फ अपनी मंग चाहिए थी। मगर वो लोग उसके डर से अब चोरी छुपे उमामा का निकाह करवा रहे थे। बाकी सब तो थे धोखेबाज, मगर उमामा, तुम अपनी इस बेवफाई की सजा उम्र भर मेरी कैद में रहकर काटोगी। सुर्ख निगाहों से तसव्वुर में उमामा का मासूम सरापा देखते वो 3 गाड़ियां एक साथ मलिक एंड को की शानदार इमारत में रुकी। दो में गार्ड्स थे, लेकिन दरमियान वाली गाड़ी में कोई खास हस्ती थी। जैसे ही गाड़ी रुकी, गार्ड्स तेजी से गाड़ियों से उतरकर आसपास फैल गए और सफेद यूनिफॉर्म में मलबूस ड्राइवर ने जल्दी से उतरकर दरवाजा खोला। गाड़ी से कोट ठीक करते हुए इर्तिजा मलिक ने बाहर निकलकर एक बेनियाज अंदाज में सामने मौजूद लोगों पर निगाह डाली, जो उसे देखते ही मुअद्दब अंदाज में खड़े हो गए। ये सब उसी कंपनी के मुलाजिम थे। वो हाथ के इशारे से उनके सलाम का जवाब देता और अपनी पर्सनल असिस्टेंट सारा से रूटीन मालूम करता। वो पुरवकार अंदाज में चलता लिफ्ट तक आया। सारा उसे बताते हुए तेजी से चलते उसका साथ देने की कोशिश कर रही थी। वो बेतासुर चेहरे से सुने गया। थर्ड फ्लोर पर वो दोनों लिफ्ट से बाहर निकले। ऑफिस के सामने रुककर इर्तिजा ने 2 उंगलियां उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। सारा के कदम खुद ब खुद रुक गए। इर्तिजा ने ऑफिस में दाखिल होते ही दरवाजा बंद कर लिया और अपने खास आदमी के नंबर डायल किए। यस बॉस। पहली घंटी पर ही कॉल रिसीव हुई। इर्तिजा खिड़की के पास आकर रुक गया। इखलाक, मैं एक लड़की की तस्वीर भेज रहा हूँ, उसके बारे में पता करके बताओ। वो कहाँ है, कैसी जिंदगी गुजार रही है। आई वॉन्ट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। उसने ब्लाइंड्स ऊपर कर लिए और सामने देखा। दूर तक शहर की इमारतें सुनहरी धूप में नहा रही थीं। ओके बॉस, हो जाएगा, इखलाक ने फर्माबरदारी से कहा। कल तक का वक्त है तुम्हारे पास। ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे टेबल पर होनी चाहिए। उसने रौबदार लहजे में कहते हुए कॉल कट कर दी और खिड़की से टेक लगाकर मोबाइल फोन की गैलरी में सेव एक तस्वीर को देखने लगा। ये वो वाहिद असासा था जो वो चुरा कर साथ लाया था। मैं जानता हूँ तुम इसी शहर में हो, शायद उसी घर में भी रहती हो जहाँ से 10 साल पहले मुझे निकाला गया था। लेकिन मैं तुम्हें ढूंढूंगा उमामा। तुम्हारा मेरे पास होना अब मेरे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। सुर्ख आंखों से तस्वीर को देखते हुए वो खुद कलामी किए गया। उसने तस्वीर इखलाक के नंबर पर सेंड कर दी और वो डिटेल भी जो वो जानता था। फिर वो पलटा और अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। सर सीट की बैग से लगाए वो गुजरे बरसों को याद करने लगा, जिसमें तलखियां भरी थी। घर में एक छोटा सा फंक्शन था। बेहतरीन लिबास में मलबूस मेहमान इधर उधर फिरते खुशगपियां कर रहे थे। लेकिन इस सब से बेनियाज वो कमरे में सर घुटनों में छुपाए रो रही थी। उसकी जिंदगी का फैसला उससे पूछे बगैर कर दिया गया। और जब ये बात उसके इल्म में आई कि उसकी शादी किससे हो रही है, तो उसने शायद एहतजाज किया था। उसने साफ इनकार कर दिया था कि वो ये शादी हरगिज नहीं करेगी। लेकिन पापा को उस वक्त सिर्फ अपना डूबता बिजनेस बचाना था। कुछ भी करके वो उस वक्त खानजादा साहब को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते थे और उसके लिए वो उसकी कुर्बानी देने से भी नहीं हिचकिचा रहे थे। उसे देखते ही खानजादा साहब उस पर दिल हार गए थे। कोई आम लड़की होती तो कब की उनके ऐश कदे की जीनत बन जाती, लेकिन वो भी एक खानदानी आदमी की बेटी थी, इसलिए उन्होंने बड़ी होशियारी से अपना जाल बुना था और आज वो खुशी से बेहाल हुए जा रहे थे। वो हमेशा हमेशा के लिए उनके नाम होने वाली थी। शादी की सूरत में उन्हें मलिक इरफान को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना था। दोनों अपनी जगह खुश थे, सिवाय उसके जिसकी जिंदगी का फैसला वो लोग कर बैठे थे। अपने से 20-25 साल बड़े आदमी से शादी करना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। असपर खान ज्यादा का किरदार भी मशकूक था। वो इनकार और एहतजाज की
ہر کوشش کر کے دیکھ چکی تھی مگر سب بے سود۔ اب اس کے اندر اس باغی لڑکی نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا جس کو اب تک وہ دبا کر رکھے ہوئے تھی۔ آپ نے ہمیشہ ظلم کمائے ہیں پاپا، آپ کو کسی کے دل کی کوئی فکر نہیں، ٹوٹے تو آپ کی بلا سے، بکھرے تو آپ کو فرق نہیں پڑتا۔ آپ کے نزدیک میری کوئی حیثیت نہیں، نہ صحیح، لیکن میں آپ کے ہاتھ میں درے کانٹے میں پھنسا وہ کیڑا نہیں ہوں جس سے آپ اپنے بزنس کے لیے شکار گھیرتے پھریں۔ اگر آپ اپنی غرض کے لیے میرا سودا کر سکتے ہیں تو میں بھی آپ ہی کی بیٹی ہوں۔ اس نے سرخ آنکھوں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ کچھ ہی دیر میں بوٹیشن آنے والی تھی، پھر مزید عورتیں آ سکتی تھی اور پھر ہر راستہ بند ہو جاتا۔ وہ تیزی سے اٹھی۔ اس بزنس مین کے لیے میں کیوں قربانی دوں جس پر صرف آپ کے بیٹوں کا حق ہے؟ نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اس نے تیزی سے جوگرز پہنے، ایک بیگ پیک نکال کر الماری کھول کر 2 جوڑے کپڑے رکھے، اپنے چند زیور نقدی جو پاس موجود تھی وہ بھی رکھی اور بیگ پیک کو کندھے میں ڈال کر اس کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی جو پچھلے لان میں کھلتی تھی۔ اچک کر اس نے باہر دیکھا، سب سامنے کے لان میں اپنی اپنی باتوں میں لگے تھے، ادھر کوئی نہیں تھا۔ وہ بڑی پھرتی سے کھڑکی پھاند کر باہر نکل آئی اور دبے قدموں چلتی پچھلے چھوٹے گیٹ کے پاس آ گئی۔ قسمت اچھی تھی کہ اس طرف کا چوکیدار غائب تھا۔ وہ بے آواز انداز میں گیٹ کھول کر باہر نکل گئی اور گیٹ سے باہر قدم رکھتے ہی اس نے اندھا دھند دوڑ لگا دی۔ اسے جتنی جلدی ہو سکتا تھا یہاں سے دور بھاگ جانا تھا۔ ارتضیٰ اس وقت اپنے گھر کے اندر بنے جم میں موجود تھا۔ اس کے سامنے ایک سینڈ بیگ جھول رہا تھا جس پر وہ تابڑ توڑ مکے برسا رہا تھا۔ تب اخلاق سیڑھیاں اترتا تیز تیز چلتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ اس لڑکی کو پتہ چل گیا ہے باس، اخلاق کے انداز میں گرم جوشی تھی۔ ارتضیٰ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس لڑکی نہیں، امامہ میڈم بولو۔ اس کی سرد آواز پر اخلاق شرمندہ سا ہوا۔ وہ ماما کو کوئی عام سی لڑکی سمجھ رہا تھا۔ جی سوری سر، امامہ میڈم کا آج شام نکاح ہونے جا رہا ہے۔ سینڈ بیگ کو مکہ مارتے ہوئے ارتضیٰ کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے پیشانی سے پسینہ جھٹکتے سامنے دیوار پر لگی ہوئی تصویر کو دیکھا۔ یہ امامہ کی وہی معصوم سی تصویر تھی جو اس جم میں ہر وقت لگی رہتی تھی۔ تم نے کنفرم کیا؟ اخلاق سے سوال پوچھتے ہوئے اس کی آواز اتنی سرد تھی کہ پل بھر کو تو اخلاق بھی کپ کپانے پر مجبور ہو گیا۔ یس سر، کنفرم کر لیا ہے۔ آج شام کو ہی ان کا نکاح ہے۔ کس کے ساتھ؟ اس نے گونجلی آواز میں کہتے ہوئے مٹھیاں بھینچی۔ ظہیر خان زادہ کے ساتھ۔ ارتضیٰ کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ تو انہوں نے بیٹی کو بزنس کا ذریعہ بنا لیا؟ بہت خوب۔ تلخی سے بولتے ہوئے اس نے سینڈ بیگ کو زور سے مکہ مارا۔ غصے کی انتہا کو چھوتے ہوئے اس کے مارے گئے مکے نے سینڈ بیگ کو دور تک دھکیل دیا۔ باقی سب تو تھے دھوکے باز، مگر امامہ، تم اپنی اس بے وفائی کی سزا اب عمر بھر کے لیے میری قید میں رہ کر کاٹو گی۔ اس کا خون کھول رہا تھا۔ اخلاق خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے باس؟ ارتضیٰ نے پاس آتے سینڈ بیگ پر مکہ چلایا۔ اٹھا لاؤ اسے۔ وہ پاگلوں کی طرح سینڈ بیگ پر مکے چلانے لگا۔ تم کسی اور کی نہیں ہو سکتی امامہ، تمہیں میرا قیدی ہی بننا پڑے گا۔ اخلاق نے اثبات میں سر ہلایا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ شادی کے فنکشن سے پہلے ہی دلہن غائب تھی۔ گھر بھر بھی ہنگامہ مچ گیا اور باہر موجود اخلاق اور اس کے ساتھ کئی گارڈز کی نگاہ سے بھی چھپ نہیں رہ سکا تھا۔ اس نے چند منٹ میں ساری بات معلوم کر لی اور ارتضیٰ سے رابطہ کر لیا۔ ارتضیٰ اس وقت ایک ضروری کام سے باہر جا رہا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس نے کال ریسیو کر لی۔ ہاں اخلاق، کام ہو گیا؟ اس نے احتیاط سے موڑ کاٹا کہ بارش شروع ہونے لگی تھی۔ باس، وہ لڑکی، میرا مطلب ہے میڈم امامہ، تو نکاح سے پہلے ہی گھر سے کہیں چلی گئی۔ ان کے خاندان والے بھی انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ارتضیٰ نے سختی سے نچلے ہونٹ کو دانتوں میں دب لیا۔ کہاں گئی ہے؟ معلوم نہیں باس۔ ارتضیٰ نے کچھ کہے بنا کال کاٹ دی اور اسی وقت اس نے تیزی سے بریک لگائے۔ گاڑی کے سامنے اچانک سے کوئی آ گیا تھا اور اگر وہ بر وقت بریک نہ لگاتا تو یقیناً گاڑی اس زنانہ وجود کو روندتے ہوئے گزر جاتی۔ دونوں ہاتھ بونٹ پر رکھے ہوئے وہ بارش میں بھیگتی ہوئی ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ ارتضیٰ غصے سے کھولتے ہوئے نیچے اترا۔ مرنے کے لیے آپ کو میری ہی گاڑی ملی تھی محترمہ، اس نے سرد آواز میں کہا تو لڑکی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ارتضیٰ کو جھٹکا سا لگا۔ وہ تو وہی تھی، اسی کو تو وہ ڈھونڈ رہا تھا۔
ارتضا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ امامہ یوں اس کے سامنے آ جائے گی۔ اس کے چہرے پر خوف، پریشانی اور جھنجھلاہٹ کے آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ 10 سال گزرنے کے بعد بھی اس کے اندر بس ہلکی سی سب تبدیلیاں نظر آئی تھیں۔ وہ آج بھی ویسے ہی خوبصورت اور معصوم تھی۔ آئی ایم سوری، میں بہت پریشان تھی، اس لیے سڑک پر دھیان نہیں دے پائی۔ ویری سوری، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے پیچھے ہٹی تو وہ ایک دم ہوش میں آ گیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے دماغ نے تیزی سے سوچنا بھی شروع کر دیا۔ جی میں ٹھیک ہوں، شکریہ۔ امامہ پیچھے ہٹی تو اس نے جلدی سے کہا، آپ کہیں جا رہی ہیں؟ اس وقت جہاں ٹیکسی وغیرہ نہیں ملے گی۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں چھوڑ آتا ہوں جہاں جانا چاہیں۔ امامہ نے اسے دھیان سے دیکھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اس کا چہرہ واضح تھا۔ اس کی آواز سن کر ایسا لگا تھا جیسے پہلے کہیں سن چکی ہے، لیکن یاد نہیں آ رہا تھا کہ کہاں۔ کیا میں اس شخص کو جانتی ہوں؟ خود سے سوال کرتے ہوئے وہ قدرے محتاط ہوئی۔ اس وقت کسی جان پہچان والے سے ملنا وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ نہیں شکریہ، میں چلی جاؤں گی، وہ روکھے لہجے میں بولی۔ تو ارتضا نے پھر کہا، دیکھیں مجھے غلط نہ سمجھیں پلیز، میں بس آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا تھا۔ رات کے اس پہر آپ اکیلی کہاں سواری ڈھونڈتی پھریں گی؟ پھر ان دنوں یہاں حالات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں۔ خیر، اگر آپ نہیں آنا چاہتی تو اٹس اوکے، میں جا رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ ارتضا نے ایک نفسیاتی حربہ آزمایا۔ وہ جانتا تھا اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ امامہ تذبذب میں پڑ گئی۔ یہ آدمی بظاہر برا نہیں نظر آ رہا تھا، پھر اسے جلد سے جلد یہاں سے نکلنا تھا، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا تھا اگر اسے گاڑی مل جاتی۔ وہ جانے لگا تو وہ دور ہچکچاتے ہوئے آگے بڑھی۔ سنیں، گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے ارتضا کے جھکے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی، لیکن جب اس نے مڑ کر امامہ کو دیکھا تو چہرہ سنجیدہ تھا۔ جی، وہ آپ مجھے بس اسٹیشن تک چھوڑ دیں، وہاں سے آگے میں خود چلی جاؤں گی، بلکہ میری سہیلی مجھے لینے آئے گی۔ ارتضا دھیرے سے مسکرایا۔ ضرور، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ کے کسی کام آ سکوں۔ آئیں بیٹھیں۔ اس نے برابر والی سیٹ کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا تو وہ تھوڑا ہچکچاتے ہوئے وہاں بیٹھ گئی۔ ارتضا نے دروازہ بند کر کے سر اٹھایا تو اس کے تاثرات پتھر جیسے سخت تھے۔ دونوں طرف سے آ کر بیٹھنے سے پہلے اس نے خود کو کمپوز کر کے چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور اسٹیئرنگ پر بیٹھ گیا۔ خوش قسمتی سے وہ جس طرف جا رہی تھی ارتضا کا گھر بھی اسی راستے میں پڑتا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ گھر کے سامنے پہنچ گئے تھے، اور جب ارتضا گاڑی کو اندر لے جانے لگا تو وہ کچھ بے چین سی ہوئی۔ آپ یہاں کہاں آئے ہیں؟ مجھے تو اسٹیشن جانا تھا۔ ارتضا نے سامنے دیکھا، گیٹ کھل رہا تھا۔ تھوڑی سی ایکٹنگ بھی ابھی کرنے کی ضرورت تھی۔ بس یہاں پر والدہ کے ایک کام سے آیا تھا، وہ کر لوں پھر چلتے ہیں۔ اور تب تک آپ گاڑی میں بیٹھ کر کیا کریں گی؟ آئیے تھوڑی دیر اندر میری ماما کے پاس بیٹھے، میں پھر لے چلتا ہوں آپ کو۔ ماما نے تھوک نگلی۔ کچھ گڑبڑ ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اگر آپ پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، مرتی کیا نہ کرتی۔ وہ نیچے اتر کر اس کے ساتھ مرے مرے قدم اٹھاتی اندر آ گئی۔ سامنے ہی ایک کمرہ تھا۔ ارتضا نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ بیٹھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ صوفے کے پاس جا کر رک گئی اور مڑ کر دیکھا۔ ارتضا باہر نکل رہا تھا۔ ماما کی بے چینی عروج پر پہنچ گئی۔ کچھ غلط ہونے جا رہا تھا۔ وہ تیزی سے پلٹی اور دروازے کی طرف بڑھی، مگر تب تک وہ باہر نکل کر دروازے کو بند کر چکا تھا۔ ماما کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس نے دروازہ بند کیوں کیا ہے؟ کیا چاہتا ہے وہ مجھ سے؟ ایک حسین اور تنہا بے یار و مددگار لڑکی سے کسی مرد کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ جو جواب ذہن میں آیا اس نے اسے دہلایا۔ اضطراری طور پر اس نے دروازہ کھینچا، مگر وہ باہر سے بھی لاک کیا جا چکا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹ ڈالا۔ دیکھیں، دروازہ کھولیں پلیز۔ آپ نے اسے بند کیوں کیا ہے؟ مجھے اسٹیشن پہنچنا ہے، میری دوست انتظار کر رہی ہے۔ پلیز دروازہ کھولیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی، روحان سے لہجے میں کہتی ہوئی وہ برابر ڈور ڈر ڈر ڈرائی جا رہی تھی۔ ارتضا باہر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا سامنے والی دیوار کو گھور رہا تھا۔ اس کے چشمے تصور میں چچا کا پریشان چہرہ ابھرا تو ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔
وہ دھیرے دھیرے چلتا روم ڈور کے سامنے رکا جس کے عقب میں سے اماما کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر اس نے ایک ہاتھ دروازے پر مارا۔ کہیں نہیں جا رہی تم؟ سنا تم نے؟ کہیں بھی نہیں۔ اماما ساکت ہوئی۔ دھوکا دیا آپ ہے تمہارے باپ نے مجھے، اور تم نے بھی۔ میری دولت اور جائیداد تو اس نے چھینی ہی تھی، اب میری مانگ کو بھی اپنی غرض کے لیے کسی اور کے ساتھ بیاہنے والا تھا۔ تم آج سے میری قیدی ہو اماما عرفان، زندگی بھر کے لیے تم میری ہی قید میں رہو گی اور اپنے باپ کے کیے گئے ظلموں کا حساب دو گی، سمجھی؟ اور رونا چیخنا بیکار ہے، کوئی سنے گا نہ، تمہیں یہاں سے رہائی ملے گی۔ اس لیے جتنی جلدی ہو سکے حقیقت کو قبول کر لو کہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ وہ تھکے تھکے قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا، جانتا تھا وہ یہاں سے نکل نہیں سکتی کیونکہ چاروں طرف گارڈز پہرا دے رہے تھے۔ آج اس کی جیت کا دن تھا، لیکن ارتضی حیران تھا، آخر وہ خوش کیوں نہیں تھا؟ ماما کی روئی ہوئی صورت اسے بے چین کیوں کر رہی تھی؟ اس کے الفاظ نے ماما کو ٹھٹھرا کر رکھ دیا۔ تو جس شخص کو اس نے مہربان سمجھ کر مدد چاہی تھی وہ اس کے باپ کا دشمن تھا، اور اب اسی دشمنی کو نکالنے کے لیے وہ اسے قیدی بنانے کی بات کر رہا تھا۔ لیکن وہ تھا کون؟ ایسا کون تھا جس سے پاپا نے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا؟ وہ کس کی منگ تھی؟ ایک دم سے ذہن میں شعلہ سا لپکا اور سارے پردے جلاتا ہوا ماضی کے ایک منظر میں جا پہنچا۔ باغ میں کھڑا کتاب تھامے ایک سنجیدہ سا 16-17 سال کا لڑکا جو تایا ابو کے ساتھ کسی بات چیت میں مصروف تھا، باتیں کرتے کرتے وہ مڑا، اس پر نگاہ ڈالی اور ہولے سے ایک مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ پھر وہ دوبارہ گفتگو میں مصروف ہو گیا اور ماما کو یاد آنے لگا کہ وہ کون تھا۔ ارتضیٰ ملک۔ اس کے ہونٹوں سرسرائے۔ ہاں، وہ اس کا تایا زاد ارتضیٰ ملک ہی تھا۔ ماما نے کرب سے آنکھیں مینچ لی۔ وہ اسے پہچان نہیں سکی تھی، مگر وہ وہی تھا۔ 10 سال بعد وہ نہ جانے کیسے واپس آ گیا، اور اب وہ اس کی قید میں تھی۔ ارتضیٰ بھی اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا یہی سوچ رہا تھا۔ واپسی کا سفر آسان نہیں تھا۔ 10 سال پہلے جس رات چچا نے اس کے یتیم ہونے کے بعد اس سے سب چھین کر اسے اپنے ہی گھر سے نکالا تھا، اس رات وہ بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ آنسو بار بار اس کی آنکھوں سے بگوتے تھے اور وہ بڑی بے دردی سے انہیں پوچھتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائے۔ اس کے زیادہ دوست نہیں تھے، اور جتنے تھے ان کے پاس بھی وہ مدد مانگنے نہیں جانا چاہتا تھا۔ چچا کا وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ اسے اس نیلے آسمان کے نیچے اپنا آپ سب سے زیادہ بے بس محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سر چکائے سڑک فٹ پاتھ پر چلتا جا رہا تھا جب اسے فائر اور پھر کسی گاڑی کے درخت سے ٹکرانے کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ 2 موٹر سائیکل سوار ایک گاڑی پر فائر کر رہے تھے جو درخت سے ٹکرا کر رک چکی تھی۔ چند گولیاں چلانے کے بعد وہ تیزی سے رفو چکر ہو گئے۔ سڑک پر چند لوگوں نے دیکھا، مگر سب آنکھیں چرائے گزر گئے۔ ارتضیٰ ہچکچاتا ہوا آگے بڑھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ڈرائیور خون میں لت پت پڑا تھا۔ اس کی کھلی آنکھوں میں زندگی بجھ چکی تھی۔ پچھلی سیٹ پر ایک 50 سالہ انکل گرے پڑے تھے۔ پہلی نظر میں وہ بھی مردہ ہی لگے، مگر ارتضیٰ نے ہمت کر کے ڈور کھولا اور ان کی نبض چیک کی۔ وہ ابھی زندہ تھا۔ اگر بروقت اسپتال پہنچایا جاتا تو شاید جان بچ سکتی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ پولیس کیس تھا، کوئی عام حادثہ نہیں۔ کوئی بھی رکنے پر تیار نہیں تھا۔ ارتضیٰ کو آسمان والے کے عجیب رنگوں نے حیران کیا۔ کہاں تو وہ خود کو سب سے زیادہ بے بس محسوس کر رہا تھا، اور کہاں اب وہ انکل بے بسی کا جیتا جاگتا نمونہ بنے اس کے سامنے پڑے تھے۔ وہ تھوڑا پیچھے آیا، ایک رکشے والے کو منت سماجت کر کے منایا اور انکل جی کو اس رکشے میں ڈال کر قریبی ہاسپٹل پہنچ گیا۔ وہاں پر بھی ڈاکٹرز پولیس کے آنے سے پہلے آپریشن کرنے پر تیار نہیں تھے، مگر پھر ایک سینئر سرجن انکل کو دیکھ کر چونکا۔ یہ تو باسط رضا ہیں، مشہور بزنس مین، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو بہت برا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی سب ڈاکٹرز کا رویہ تبدیل ہو گیا۔ سرجن صاحب نے فوراً آپریشن کی تیاری شروع کر دی اور ساتھ ہی باسط رضا کی بیوی کو بھی اطلاع کر دی جو دوسرے شہر میں تھی۔ مسز باسط نے ڈاکٹر سے ساری صورتحال جاننے کے بعد ارتضیٰ سے بات کی اور اسے اپنے آنے تک وہیں رکنے کی ریکویسٹ کی۔ ارتضیٰ ویٹنگ روم میں بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد آپریشن ہو گیا، گولیاں نکال دی گئی اور باسط رضا کو روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ ارتضیٰ ان کے پاس رکا رہا۔
2 घंटे बाद एक 45 साल खातून वहां आ गई। डॉक्टर ने बासित साहब की सेहत के मुतालिक रिपोर्ट ली और फिर उस 17 साल लड़के की तरफ मुतवज्जो हुई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, अगर तुम ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। शुक्रिया की जरूरत नहीं आंटी, ये मेरा फर्ज था। मेरा ख्याल है अब मुझे चलना चाहिए। वो बहुत थक गया था। घर जा रहे हो? ठहरो, मैं ड्राइवर से कहती हूँ तुम्हें छोड़ आए। इर्तिजा की आंखों में कर्ब की लहर उभरी। इसकी जरूरत नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है जहां जाऊं। नैना बासित ने रुक कर उसे गौर से देखा। तो फिर मेरे घर चले जाओ, हमारा यहाँ भी एक बंगला है, तुम जाओ वहीं रुको, मैं आकर बात करूंगी तुमसे। नहीं शुक्रिया, मैं देख लूंगा कुछ और। कहीं ना कहीं तो सर छुपाने का ठिकाना मिल ही जाएगा। जिद नहीं करो बेटा, मुझे अपनी माँ समझो, मैं तुम्हें कहीं और जाने नहीं दूंगी, प्लीज। वो उनकी मोहब्बत के आगे हार गया। नैना और बासित ने उसे बकायदा तौर पर अडॉप्ट कर लिया और वह बेटा बनकर उनके साथ उनके शहर चला गया। उन्होंने उसे मोहब्बत दी और इर्तिजा ने उन्हें बेटा बनकर दिखाया। इन तीनों को देखकर कोई नहीं सकता सा कि इर्तिजा उनका असली बेटा नहीं है। 2 साल पहले बासित साहब का इंतकाल हो गया और मरने से पहले उन्होंने सब कुछ नैना और इर्तिजा के नाम कर दिया, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी। और आज 10 साल बाद वो वापिस आया था। चचा के बारे में मालूम करना मुश्किल नहीं रहा था। वो उनसे मिला भी था, मगर उसने कोई बदला नहीं लिया, कुछ वापिस नहीं मांगा। बस वापिस मांगा तो मामा को, उसके मंगेतर जिसे वो कभी भूल नहीं पाया था। पापा की मौत से चंद महीने पहले ही उनकी मंगनी हुई थी। उस वक्त मामा 14 साल की थी और वो 17 के आसपास था, मगर फिर भी वो मामा को भूल नहीं पाया था। उन सब दिनों में वो उसे हर वक्त याद आती रही थी और दिल में बेचैनी का तूफान उठा देती थी। चचा का रंग सफेद हो गया। उन्होंने इनकार कर दिया, मगर वो उसकी पोजीशन भी जान गए थे, इसलिए उसका खुफिया निकाह करवाने की कोशिश कर रहे थे। मगर इसमें भी उसे फायदे का पहलू मद्देनजर रखा था और अब वो उसके पास थी, गोया खुद चल कर आई थी। इर्तिजा फीका सा मुस्कुराया। कल मेरा और तुम्हारा निकाह है इमामा मलिक, फिर देखता हूँ तुम्हारा बाप तुम्हें मुझसे कैसे छीन सकता है। छीन कर किसी और को दे सकता है, बस थोड़ा सा इंतजार। और उसने आंखें बंद करके करवट बदल ली। नींद तो मामा की आंखों से भी कोसों दूर थी। दरवाजा पीट पीट कर उसके हथेलियां सुर्ख हो गई थी, मगर बाहर किसी के कदमों की चाप नहीं उभरी थी, जैसे वहां सब गूंगे बहरे थे। उसने खिड़कियां खोलकर देखा, उन सब में मजबूत लोहे की ग्रिल लगी हुई थी। भागना नामुमकिन था। थक हार कर वो सोफे पर ही लेट गई। बेबसी से रोते हुए वो आगे का सोचने लगी। एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंस गई थी। पता नहीं इर्तिजा क्या चाहता था, क्या सलूक करने वाला था उसके साथ। उन्हीं सोचों में रात भर यूं ही गुजर गई। सुबह के वक्त किसी के कदमों की चाप सुनकर वह जल्दी से उठ बैठी। दरवाजे में इर्तिजा खड़ा था। उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था जिसमें कुछ सामान था। ये तुम्हारे लिए कुछ चीजें हैं, चेंज कर लो, थोड़ी देर तक हमारा निकाह होने वाला है। मामा को करंट सा लगा था। क्या, ये तुम क्या कह रहे हो? उसे जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। मैंने फारसी नहीं बोली जो तुम समझ नहीं सको। मैं बस वही कर रहा हूँ जो होना चाहिए था। तुम्हारे बाप ने ही तुम्हारे साथ मंगनी करवाई थी। अपनी मांग से ऐसे ही तो दस्तर बरदार नहीं हो सकता। इसीलिए यही तरीका इख्तियार कर रहा हूँ, क्योंकि और कोई जुबान तो तुम लोगों को समझ नहीं आती। सख्त और अकड़ अंदाज में कहता हुआ बैग जबरदस्ती उसके हाथ में थमाता बाहर चला गया। वो वहीं बैठकर रोने लगी। ये क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था? लेकिन अब हो रहा था और रोकना मुश्किल था। इर्तिजा उस वक्त नैना बेगम के सामने खड़ा था और वो उसे बहुत सख्त नजरों से घूर रही थी। ये क्या हरकत है इर्तिजा, क्यों बंद किए बैठे हो लड़की को? वो कोई गैर नहीं है मामा, कजन है मेरी और मंगेतर भी। नैना चौंकी। मंगेतर? ये वही लड़की है उमामा? जी हाँ, वो मुख्तसर सा जवाब देकर दूसरी तरफ देखने लगा। मंगेतर है, मगर बीवी नहीं है तुम्हारी। ऐसे नहीं रख सकते हो बेटा तुम इसे अपने घर में। तो फिर आप ही बताइए मैं क्या करूं? वो जिच हो गया। वहीं पर छोड़ आऊं उसे? आपको मालूम है उसका बाप क्या कर रहा था इसके साथ? उसने सारी कहानी उन्हें सुना दी। नैना के चेहरे पर अफसोस नमूदार हुआ। बहुत बुरा हो रहा है उसके साथ भी, लेकिन इस तरह से। वो रुकी तो वो बोल उठा। आप फिक्र मत करें मामा, मैं निकाह कर रहा हूँ उससे, और उसे भी बता दिया है। वो राजी है। नैना को खदशे सुताने लगे। वो खामोश रहा। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे समझा दूंगी।
انہوں نے اس کا کندھا تھپکا تو ارتزا کے دل کو بھی کچھ ڈھارس بن گئی۔ وہ ظاہر نہیں کر رہا تھا مگر اندر سے تو وہ بھی پریشان تھا۔ اماما سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک بار پھر دروازہ کھلا تو اس نے سر اٹھایا اور سامنے ایک عورت کو موجود دیکھا۔ یہ مسز باسط تھی۔ اس کا پروکار انداز سے بے اختیار ان کے عدم میں کھڑی ہو جانے پر مجبور کر گیا۔ وہ نرمی سے مسکرائیں۔ کیسی ہو بیٹا؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا تو وہ خاموش رہی۔ بیٹا میں جانتی ہوں تم اس سب سے خوش نہیں ہو لیکن ارتضا بھی تو غلط نہیں کر رہا۔ اماما نے شکایتی نظروں سے انہیں دیکھا۔ لیکن آنٹی میں نے کیا قصور کیا ہے کہ وہ پاپا کے ظلموں کا بدلہ مجھ سے مانگ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں ان کی قیدی بنوں گی۔ نینا اس کے انداز پر مسکرائی۔ وہ یوں شکایت کر رہی تھی گویا ایک بچہ اپنی ماں سے دوسرے کی شکایت لگا رہا ہو۔ بیٹا مجھے ارتضا نے سب کچھ بتایا ہے۔ تمہارے والد تمہاری مرضی کے خلاف تمہاری شادی کر رہے ہیں کسی اور سے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ ماما نے شرمندہ سی ہو کر نگاہ چرائی۔ اس لیے تو وہ گھر سے بھاگی تھی۔ تمہاری خاموشی بتا رہی ہے کہ یہ صحیح ہے۔ تو اگر وہ تمہیں چھوڑ بھی آئے تو تمہارے والد کیا پھر سے تمہاری شادی ایسے ہی کسی اور سے نہیں کر دیں گے؟ ارتضا تو پھر بھی تمہارا کزن ہے، منگیتر ہے، ابھی غصے میں ہے، لیکن اگر محبت اور نرمی سے کام لوگی تو وہ تمہارا ہی بنے گا۔ اس کی زندگی میں اور کوئی بھی نہیں ہے ماما، وہ برسوں سے تمہیں ہی چاہتا رہا ہے۔ آج بھی اس نے تمہاری تصویر سنبھال رکھی ہے۔ اب آگے تمہاری مرضی ہے، چاہو تو کر لو نکاح، ورنہ میں کہتی ہوں اسے تمہیں چھوڑ آئے۔ وہ میری بات نہیں ٹالے گا، مجھے یقین ہے۔ ماما سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کی باتیں تلخ سہی مگر حقیقت پر مبنی تھی۔ وہ جاننے کو اٹھی تو اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ٹھیک ہے آنٹی مجھے منظور ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے قاضی صاحب کو بلا لیں۔ نینا کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی۔ انہوں نے ارتضا کو بے چینیاں دیکھی، اس کے لیے اسے تڑپتے دیکھا تھا۔ وہ بہت خوش تھی کہ ارتضا کی محبت نے اسے اپنا لیا تھا مگر تقدیر اپنے پلو میں اس سب کے لیے کچھ اور ہی چھپائے ہوئے تھی۔ کچھ ہی دیر بعد گھر کے بڑے ہال میں قاضی صاحب آ گئے تھے۔ ارتضا بھی وہاں موجود تھا مگر اس کے چہرے پر ایسی سختی تھی جیسے وہ کسی کاروباری معاہدے کے لیے بیٹھا ہو۔ حالانکہ دل کے اندر طوفان برپا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کو پانے کے لیے وہ 10 سال تک بے قراری میں جیتا رہا، آج وہ چند قدم کے فاصلے پر بیٹھی تھی۔ ماما کے سامنے نکاح نامہ رکھا تھا۔ اس کی انگلیاں مسلسل کانپ رہی تھی۔ نکاح ہو گیا۔ ماما نے 3 بار قبول ہے کا لفظ دہرایا تو نینا کے ساتھ ساتھ ارتضا کے چہرے پر بھی سکون اتر آیا۔ لیکن اسی لمحے ماما کی نظریں اس سے ملیں اور اس سکون پر ایک سوالیہ نشان لگ گیا۔ وہ اس کی بیوی بن چکی تھی مگر کیا وہ کبھی اس کی بیوی ہوگی؟ یہ سوال ارتضا کے اندر کہیں گہرائی میں اتر گیا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ ماما کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے میں دیکھ رہی تھی۔ نکاح کے بعد گھر میں سب کچھ معمولی کے مطابق ہو گیا رہا۔ نینا اسے کھانا کھلا کر کمرے میں چھوڑ گئی تھی مگر ماما کے لیے سب بھی معمول کے مطابق نہیں تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں موجود چوڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی یوں ایک ہی دن میں بدل جائے گی۔ دروازے کھلنے کی آواز پر وہ چونکی۔ ارتضا اندر داخل ہوا۔ وہ چند لمحے دروازے کے پاس کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ ماما نے فوراً نظریں چرا لیں۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ارتضا آہستہ آہستہ چلتا ہوا صوفے تک آیا اور وہاں بیٹھ گیا۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ ماما کے چہرے پر سوال واضح لکھا ہوا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ ارتضا نے غور سے اسے دیکھا۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہاں آؤ۔ ماما کے اندر کی ضدی لڑکی جاگ گئی۔ نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں۔ ارتضا کے چہرے پر سختی ابھری۔ میں نے پوچھا نہیں، کہا ہے یہاں آؤ۔ اس کے انداز کے حکم نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اس کی بات مان لے۔ وہ احتیاط سے صوفے پر اس سے ذرا دوری پر بیٹھ گئی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اب تم میری بیوی ہو۔ ماما کے چہرے پر بے بسی سی پھیل گئی۔ یہ میں جانتی ہوں۔ اور اگلے ہی لمحے اس نے ہمت سے کام لینے کا فیصلہ کیا۔ اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ میری زندگی کے ساتھ اب کیا کرنے والے ہیں؟ ارتضا کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ جو تمہارے باپ نے میرے ساتھ کیا میں وہ تمہارے ساتھ نہیں کرنا چاہتا۔ ماما کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ باپ کا کیا ہر بار تانا بن کر ملنے والا تھا۔ میں اس کی ذمہ دار نہیں تھی جو انہوں نے کیا۔ تو پھر آپ نے مجھے قید کیوں کیا؟ اس سوال نے ارتضا کو خاموش کر دیا۔ چند لمحے وہ کچھ نہ بول سکا۔ ماما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کہتے ہیں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت میں کیا کسی کو قید کیا جاتا ہے؟ ارتضا نے نظریں چلا لیں۔
یہ سوال اس نے خود سے کبھی نہیں کیا تھا اور نہ ہی اسے موقع توقع تھی کہ وہ ماما یہ سوال کرے گی۔ اس کی جرت نے اسے حیران کیا تھا۔ وہ بدلہ لینے آیا تھا، اپنی منگ کو واپس لینے آیا تھا، مگر اب پہلی بار اسے احساس ہوا کہ ماما اس کے سامنے وہ 14 سالہ لڑکی نہیں تھی جو کبھی اسے دیکھ کر مسکرا دیتی تھی۔ وہ ایک بالغ عورت تھی، اپنی مرضی رکھنے والی، اپنے فیصلے کرنے والی اور شاید اس سے محبت نہ کرنے والی۔ میں نے تمہیں قید کیا کیونکہ مجھے ڈر تھا تم دوبارہ مجھ سے چھین لی جاؤ گی۔ پہلی بار اس کے آواز میں سختی نہیں تھی۔ ماما خاموش رہی، لیکن ارتضا نے گہری سانس لی۔ ایک بات یاد رکھنا۔ وہ اٹھا اور اس کے قریب آ کر رک گیا۔ میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا، اپنی قیدی نہیں۔ ماما نے تلخی سے مسکرا کر کہا، لیکن آپ نے آغاز قید سے کیا ہے۔ ارتضا کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تمہیں اس کمرے سے باہر جانے کی اجازت ہے۔ گھر کے اندر جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو، لیکن اگر کہیں باہر جانا ہو تو مجھے بتانا۔ ماما نے چونک کر اسے دیکھا، اور اگر میں واپس اپنے گھر جانا چاہوں؟ یہ سنتے ہی ارتضا کے چہرے پر پھر وہی سختی آ گئی۔ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں تمہارا باپ تمہیں دوبارہ کسی کے ہاتھ بیچ دے گا۔ وہ میرا باپ ہے۔ ماما کو برا لگا، اور میں جانتا ہوں وہ کیا کر سکتے ہیں۔ اس کی آواز بلند ہوئی تو ماما سہمی۔ ارتضا فوراً خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنے غصے پر قابو پایا، پھر دھیمی آواز میں بولا، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ ماما نے پہلی بار سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پھر تمہیں وقت دوں گا۔ آج کے بعد تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماما نے سکون کی سانس لی۔ مطلب آگے آنے والا وقت اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا اس نے سوچا تھا۔ وہ مطمئن سی بیڈ کے سائڈ پر بیٹھ گئی۔ ارتضا نے اسے گورا۔ اب گور کیوں رہے ہیں؟ میں شیئر نہیں کروں گی آپ کے ساتھ۔ تو جاؤ نیچے فرش پر سو جاؤ۔ وہ بھی ترکی بہ ترکی بولا۔ میں کیوں جاؤں؟ ویسے بھی ایسے معاملات میں عورتوں کو ترجیح جاتی ہے۔ سو آپ سو جائیں زمین پر، میں تو یہیں سوؤں گی۔ کہتے ساتھ ہی اس نے چادر کھینچ کر سر تک تان لی اور پھیل کر لیٹ گئی۔ ارتضا بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ غلطی ہوگی نکاح کر کے۔ اس کی بڑبڑاہٹ چادر میں چھپی ماما نے بھی سنی تھی، اور پہلی بار اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ اس بڈھے سے تو یہ بہرحال اچھا ہی ہے۔ ارتضا نے الماری سے بلینکٹ نکالا اور صوفے پر لیٹ گیا۔ ایک نظر بیڈ پر ڈالی اور گہری سانس لے کر رہ گیا۔ 10 سال تک اسے صرف ایک خوف تھا کہ ماما کسی اور کی ہو جائے گی۔ آج وہ اس کی تھی۔ پھر بھی پہلی بار اسے ایک نیا خوف محسوس ہوا تھا کہ کہیں وہ اسے اپنا بنا تو لے، مگر اس کا دل ہمیشہ کے لیے کھو نہ دے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا تاکہ وہ اسے پورے دل سے اپنا لے۔ یہی سوچتے سوچتے نہ جانے کب نیند نے ان دونوں کو اپنے گوش میں لے لیا۔ صبح اٹھتے ہی ارتضا نے نہانے کے لیے باتھ روم کا رخ کیا تو دروازہ لاک تھا۔ اندر سے پانی گرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے بیڈ کی طرف دیکھا۔ ماما اس سے پہلے ہی اٹھ چکی تھی اور یقیناً اندر وہی تھی۔ وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا، جو لمبا ہی ہوتا گیا۔ تھوڑی دیر ضبط کرنے کے بعد اس نے اٹھ کر دروازہ پچایا۔ ماما اب جلدی نکلو، مجھے آفس جانا ہے۔ اندر سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ البتہ کچھ دیر بعد ماما بالوں کو تولیے میں لپیٹے باہر نکلی اور ارتضا گور کر رہ گیا۔ تم نے میری شرٹ پہنی ہے؟ ماما بھی ایک لمحے کو ٹھٹکی، لیکن پھر بے پرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ ہاں تو کیا ہوا؟ میں اب آپ کی بیوی ہوں، آپ کی چیزیں نہیں استعمال کروں گی تو اور کس کی کروں گی؟ ارتضا کچھ دیر کولا جواب ہوا، لیکن پھر اسے غصہ آنے لگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میری سب سے فیورٹ شرٹ پہن لو، اپنے کمرے پہنا کرو۔ ماما نے معصومیت سے اسے دیکھا۔ کہاں سے لاؤں میں اپنے کپڑے؟ جہیز میں تو لائی نہیں ہوں ساتھ میں، اور آپ نے صرف نکاح والا بھاری بھرکم جوڑا ہی دلایا ہے، اب اسے ہر وقت تو پہنے نہیں پھر سکتی نا۔ ارتضا گناہ کا رہ گیا، مگر وہ بھی ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آفس سے واپسی پر چلنا مارکیٹ، جو چاہیے دلا دوں گا۔ وہ بولتے ہوئے باتھ روم کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ ماما کے ہونٹوں پر شرارتی سے مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مطلب اب میں اسے تنگ کرتی رہوں گی اور وہ ڈانٹے گا بھی نہیں؟ واہ، اب تو بہت مزہ آنے والا ہے۔ ارتضا علی ملک، تمہیں ایک لڑکی کو اغوا کر کے لانے کی تو سزا تو ملنی چاہیے۔ وہ جلدی سے شاپنگ لسٹ بنانے لگی۔ یہ تو طے تھا کہ آج وہ اس کی خوب تنگ کرنے والی ہے۔
ناشتے کی میز پر نینا ان کا انتظار کر رہی تھی۔ امامہ نے ان کے قریب سیٹ سنبھال لی اور ارتضا بھی اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ نینا نے دونوں سے رسمی سلام دعا کے بعد ناشتہ شروع کرنے کا اشارہ کر دیا۔ ماما ناشتہ کرتے ہوئے مسلسل سوچ رہی تھی کہ ارتضا کو کیسے تنگ کیا جائے اور اس کی قسمت کے کہ اسے اگلے ہی چند لمحوں میں ہی اس کا موقع مل گیا۔ ارتضا کو انڈے پر چھڑکنے کے لیے کالی مرچیں چاہیے تھی اور وہ ماما کے سامنے پڑی تھی۔ اس نے ماما کو اشارہ کیا، ذرا کالی مرچ باز کرنا۔ ماما نے پہلے اسے بڑی کڑوی نظروں سے دیکھا، پھر اس کی رگیں شرارت بھڑک اٹھی۔ لائیں پلیٹ دیں، میں چھڑک دیتی ہوں۔ اس کے میٹھے لہجے میں کہنے پر نینا نے کچھ خوش اور ارتضا نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ وہ ایک ذمہ دار بیوی کی طرح بہیو کر رہی تھی۔ دیکھ کیا رہے ہیں، لائیں نا۔ ارتضا نے چپ چاپ پلیٹ اسے تھما دی۔ ماما نے اطمینان سے پلیٹ نیچے رکھی، کالی مرچ کی پوڑ کا ڈھکن اٹھایا اور تقریباً اس وشیشی اس پر انڈیل کر اسے اچھے سے مکس کر کے آپ کو مکس اپ کیا اور پھر پلیٹ ارتضا کو تھما دی۔ وہ کبھی اس کی طرف دیکھتا، کبھی کالی مرچ میں نہائی ہوئی پلیٹ کو۔ نینا بمشکل ہنسی ضبط کر رہی تھی۔ ارتضا نے ان پر نگاہ ڈالی، پھر ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے پلیٹ تھام لی اور چپ چاپ کھانے لگا، ساتھ ساتھ پانی کے گھونٹ بھی لینے لگا۔ امامہ کے چہرے پر بڑی چڑانے والی مسکراہٹ تھی۔ آج کے بعد دوبارہ کبھی ایسے کام کا نہیں کہیں گے مجھے ملک صاحب، تن سے سوچتے ہوئے وہ اپنی پلیٹ پر چپ گئے۔ نینا سے نگاہیں ملی تو انہوں نے چپکے سے تھمبر آپ کا اشارہ کر دیا۔ وہ جانتی تھی ماما اسے آسانی سے نہیں اپنائے گی، اپنا کچھ نہ کچھ غصہ تو ضرور نکالے گی۔ یہ سب ان کے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ آفس سے آتے ہی مارکیٹ جانے کے لیے ماما نے کہنا شروع کر دیا تھا۔ صبح کے کارنامے پر اس نے بھی اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ اسے ٹائم دینا چاہتا تھا مگر اس پر پوری نظر بھی رکھے ہوئے تھا کہ کہیں غائب نہ ہو جائے۔ مال کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس کے ساتھ چل چل کر بری طرح تھک چکا تھا، مگر لگتا تھا ماما نے بھی آج کے دن ہی پورا شہر خریدنے کا تہیا کر رکھا تھا۔ وہ بڑے صبر سے اس کو بے دریغ پیسے لوٹاتا دیکھتا رہا اور اس کی معصوم ناراضگی دیکھتے ہوئے مسکراتا رہا۔ یہ اور بات تھی جب وہ ماما اس کی طرف دیکھتی تو وہ منہ پھیر لیتا یا بڑا سنجیدہ اور سخت سا چہرہ بنا لیتا اور وہ غصہ کھا کر مزید شاپنگ کرنے لگتی۔ خدا خدا کر کے اس کی شاپنگ لسٹ ختم ہوئی تو وہ کاؤنٹر پر بل پے کرنے آئے۔ کاؤنٹر گرل نے تعریفی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ میڈم، آپ بہت لکی ہیں جو اتنا بڑا دل رکھنے والا شوہر ملا ہے، ورنہ تو آج کل کے لڑکے ذرا سی شاپنگ پر بھی منہ بنانے لگتے ہیں۔ کاؤنٹر گرل کی بات پر امامہ نے رک کر ارتضا کا چہرہ دیکھا جو جیب میں کارڈ نکال رہا تھا۔ بس جی، آج کل بیویوں کو تو قدر نہیں ہے شوہروں کی۔ وہ کارڈ سویپ کرتے اونچی آواز میں بڑبڑایا تو وہ دل ملا کر رہ گئی۔ پیمنٹ ہو چکی تھی، وہ ٹرالیاں لیے واپس مڑے۔ امامہ نے مڑ کر کاؤنٹر گرل کو دیکھا۔ آپ نہ اپنا کام کیا کریں، ہر کسی پر کمنٹ پاس نہ کیا کریں اور نہ ہی پرائے شوہروں پر نظر رکھا کریں۔ اس کے تپے ہوئے لہجے پر ارتضا کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ رینگی جو اس نے امامہ کو پلٹتے دیکھ کر ضبط کی۔ کاؤنٹر گرل کا چہرہ اتر گیا، وہ سیانی سی ہو کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ امامہ پیر پٹکتی باہر نکل آئی۔ سامان گاڑی میں رکھوا کر ارتضا نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا تو امامہ نے اس کی طرف شعلہ وار نگاہوں سے دیکھا۔ کیا فرما رہے تھے آپ اندر؟ کیا کہا ہے میں نے؟ وہ جان کر انجان بن گیا۔ اندھی نہیں ہوں میں، بڑی ہمدردی بٹور رہے تھے اندر اس لڑکی سے۔ ارتضا اس بار اپنی مسکراہٹ نہیں چھپا پایا۔ کیوں جیلس ہو رہی ہو تم؟ وہ اس کے غصے کو انجوائے کرنے لگا۔ میں اور جیلس، وہ بھی اس جیسی لڑکی سے؟ نو وے۔ پھر اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے بولا تو وہ ایک دم سے چپ ہوئی۔ واقعی اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا؟ اس سے تو جیسے اس نے زبردستی ہی شادی کی تھی۔ پھر یہ حق کیسا؟ کسی اور کے ہونٹوں سے اس کی تعریف سن کر برا کیوں لگ رہا تھا؟ جیسے وہ صرف اسی کا ہو، اس کی تعریف کا حق صرف اسی کے پاس ہو۔ کیوں لگا تھا ایسا؟ وہ گم سم سی باہر دیکھنے لگی اور اسی وقت اسے جھٹکا سا لگا۔ سامنے ہی اس کا ایک بھائی کھڑا تھا۔ گاڑی میں ملک عرفان اس کا باپ بھی موجود تھا۔ ماما نے بے اختیار ہی ارتضا کا ہاتھ تھاما۔ ارتضا، وہ پاپا، انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے۔
हंसी फंसी आवाज में बोली तो इर्जा ने भी एक पल को गाड़ी रोक कर देखा। वो दोनों ही आंखों में आग भरे हुए थे। इर्जा ने एक दिल जलाती मुस्कुराहट उनको पास की और गाड़ी आगे बढ़ा ली। एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते उसने मामा का लड़ता हाथ अपने दूसरे हाथ में थाम रखा था, जो हौले हौले लर्ज रहा था। पहली बार दोनों एक दूसरे को अपने बहुत करीब महसूस कर रहे थे। एक दूसरे के साथ उनके दिल की धड़कनें एक ही लय पर धड़क रही थी। ये अगले दिन का जिक्र है, जब मामा अपनी चीजें वार्डरोब से निकाल रही थी, तब पुलिस मोबाइल का सायरन सुनाई दिया। पुलिस की गाड़ी के साथ मलिक इरफान अपने तीनों बेटों के साथ वहां पहुंच गया था। पुलिस वाले नीचे उतरकर चारों तरफ फैल गए। एक इंस्पेक्टर ने जेब से कागज निकालकर चौकीदार को दिखाया। तलाशी लेनी है घर की, वारंट है हमारे पास। इन्हें किसी का नहीं रोका। लॉन्ज में आए तो ठटक गए। इर्तिजा बड़े आराम से सोफे पर टांग रखे बैठा उन्हें दिलचस्प नजरों से देख रहा था। किस जुर्म में तलाशी का वारंट लाए हैं आप इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर ने एक नजर इत्मीनान से बैठे उस शख्स को देखा, फिर अपने पीछे खड़े मलिक इरफान को। आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है कि आपने मलिक इरफान की बेटी को अगवा करके हब्से बेजा में रखा हुआ है। उसी को बरामद करने आए हैं हम लोग। इंस्पेक्टर उसके सुकून से मरयूब हो गया। इर्तिजा के होंठों पर मुस्कुराहट उभरी। उसके लिए आपको तलाशी लेने की जरूरत नहीं। जिसे आप ढूंढने आए हैं वो खुद ही आ चुकी हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैंने उन्हें किस हब्से बेजा में रखा है। सामने से आती नैना और मामा की तरफ इशारा करते हुए उसने अल्फाज चुबा कर कहा, लेकिन अंदर से दिल होल रहा था, अगर वो वापस चली गई तो? ये सोच ही परेशान करने को काफी थी। मामा ने पुलिस वालों को देखा, अपने बाप को, इंस्पेक्टर की गुफ्तगू भी सुनी और फिर धीरे धीरे चलती हुई इर्तिजा के पास आ खड़ी हुई। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने इनसे अपनी मर्जी से शादी की है और अपनी मर्जी से ही मैं यहाँ हूँ। उन्होंने मुझे गवाह नहीं किया, ना किसी कैद में रखा है। इर्तिजा के अंदर जैसे सुकून सा उतर आया, हर डर खत्म हो गया। मलिक इरफान से आगे बढ़े, गुस्से से आगे बढ़े। क्या बकवास है ये? तुम इसके साथ शादी कैसे कर सकती हो? क्यों पापा? आप कब मेरी मर्जी के बगैर अपने फायदे के लिए मेरा रिश्ता कहीं भी कर सकते हैं, तो मैं इर्तिजा से शादी क्यों नहीं कर सकती? वैसे भी आप ही ने तो ये रिश्ता तय किया था अब्बू, ताया अब्बू की जिंदगी में, तो आप कैसा एतराज? मैं इनके साथ खुश हूँ और बेहतर होगा आइंदा आप ऐसी कोई हरकत ना करें। इंस्पेक्टर ने बरहमी से मलिक इरफान के उतरे चेहरे को देखा। उसके तीनों बेटे भी खामोश खड़े रह गए। आपने कानून का वक्त खामखा में जाया किया मिस्टर इरफान मलिक। आपकी बेटी तो अपने घर में खुद खुश है, फिर खामखा ये सब करने की क्या जरूरत थी? चलो भाई बैठो गाड़ी में। चंद मिनट में पुलिस वाले मोबाइल में बैठ कर चले गए थे और अब मलिक इरफान भी किसी हारे हुए जुआरी की तरह सर झुकाए जा रहे थे। रुकिए चाचा जान। इर्तजा ने जेब से एक फाइल निकाल ली। ये अपनी मानत ले जाएं। कैसी मानत? मलिक इरफान ने खुश्क लहजे में पूछा। इर्तजा महसूस सा मुस्कुरा दिया। कल को बिजनेस डील आपने साइन की थी, उसके जोशो खरोश में आपने बाकी कागजात देखने की जहमत ही नहीं की थी। ऊपर वाले चंद कागजात बिजनेस से मुतल्लिक थे और इनमें एक छुपा एक कागज ऐसा भी था जिसकी रूह से मैं पापा और आपकी सारी जायदाद का मुख्तार कुल बन चुका हूँ। लेकिन फिक्र मत करें, मैं आपकी तरह लालची नहीं हूँ। मैंने सिर्फ अपनी और मामा के हिस्से की जायदाद ली है। बाकी सब आपको वापस कर रहा हूँ। ये रहे बाकी पेपर्स। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। उनकी आंखों में देखते हुए उसने सुकून से कहा। मलिक इरफान ने कांपते हाथों से फाइल ली। अपने लालच की वजह से वो आज आधी जायदाद के साथ साथ बेटी को भी हार गए थे। इर्तजा ने मुड़कर मामा की तरफ देखा। वो बिना कुछ कहे उसके साथ करीब आकर रुकी, फिर एकदम से उसके गले लग गई। शुक्रिया इर्तिजा, मुझे चुनने के लिए शुक्रिया। वो आंसू बहाती उसके सीने पर सर रखे खड़ी थी। इर्तिजा ने प्यार से उसके बाल सहलाए। आप भी गुस्सा है मुझ पर? उमामा ने नफी में सर हिलाया तो वो मुस्कुरा दिया। बरसों की आबला पाई के बाद आखिरकार उसने मोहब्बत पा ली थी और बहुत जल्द वो उसे लेकर किसी और मुल्क जाने वाला था, जहां बहुत सी खुशियां और एक नया घर उनका मुंतजिर था। तो गाइस कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।